अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं नाइन ब्रदर और मैं हूं नसीर जर्मनी से। नाजरीन, पूरी दुनिया में जमहूरी हुकूमतें ऐसी होती हैं जो अवाम के नुमाइंदे अवाम ही मुंतखब करते हैं और फिर नुमाइंदे जो हैं वो अवाम की मंशा और राय के मुताबिक फिर हुकूमत का काम करते हैं। आज हम बात करेंगे सिर्फ जर्मनी के तर्ज हुकूमत की कि यहाँ कैसा तर्ज हुकूमत है और यहाँ की हुकूमतें क्या करती हैं और अवाम की फलाह बहबूद के लिए क्या क्या कदम उठाती हैं। और हमारे साथ हैं आज सीनियर सहाफ़ी इरफान खान साहब, जो अरसा 50 साल से यहाँ जर्मनी में मुकीम है। वो यहाँ की सियासत को खूब जानते हैं और उनसे पता करेंगे यहाँ का तर्ज हुकूमत और फिर उसके बाद जो पार्टी सिस्टम है ये वो बताएंगे, ताकि हमारे जो यूरोप में और ख़ास तौर पे जर्मनी में रहने वाले पाकिस्तानी हैं या पूरी दुनिया में जहाँ उर्दू ज़बान समझी जाती है और या जमहूरियत है, उनको बताएंगे कि ये जर्मनी में क्या तर्ज हुकूमत है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। हाँ जी, एक ऐसा सवाल है जो हमारे ज़हनों में अक्सर रहता है कि ये जर्मनी की हुकूमत में इलेक्शन होते हैं लेकिन हम हंगामा या गलियों में या बाजारों में कोई ऐसी चीज़ देखते नहीं। इंतखाबात आने वाले हैं, सिर्फ एक बंदे की तस्वीर लगी हुई है, वो भी कभी कभी नजर आ जाती है। जी बताइएगा, ये क्या सिस्टम है यहाँ का, जर्मनी का सियासत का, हुकूमत का? देखिए, जर्मनी में भी पार्लिमानी तर्ज हुकूमत है और इन्होंने इसमें बाद ऐसी तब्दीलियां की हुई हैं जो इनको सूट करती हैं, जिसमें ज्यादा से ज्यादा अवाम को जो है नुमाइंदगी दी जाती है। और एक तो ये है कि जर्मनी के अंदर इंतखाबात की तारीखें मुकर्रर है। अगर हर 4 साल के बाद होने हैं तो उसकी तारीख आपको पता है, इस तारीख को अगले 4 साल के बाद इंतखाबात होने हैं। यही सूबाई असम्बलियों का हाल है और यही जो आपके बल्दियाती इंतखाब जिसको हम बोलते हैं, इसमें लॉर्ड मेयर वाला चुने जाते हैं, उनकी भी डेटें सबको पता है कि भाई अगला इलेक्शन हमारा कब होना है। एक तो इनकी ये बहुत निजाम में बहुत बड़ी खूबी है कि इन्होंने कोई भी इसमें रुकावट नहीं पड़ती और इन्होंने ये डेटें अनाउंस की हुई है। दूसरा ये है कि जर्मनी के अंदर पार्लिमानी जो पार्लियामेंट मुंतखब की जाती है उसके 2 तरीके हैं। एक ये है कि आप एक डायरेक्ट कैंडिडेट को वोट देते हैं, जैसा पाकिस्तान में है कि भाई एक डायरेक्ट कैंडिडेट पार्टियां खड़ी करती हैं, उसको वोट दिया जाता है। लेकिन इसके साथ एक पार्टी को भी वोट दिया जाता है, मतलब हर शख्स के 2 वोट हैं और वो जरूरी नहीं कि आप दोनों वोट एक ही पार्टी को दें या एक ही शख्सियत को दें। आप दोनों अलग अलग भी दे सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं फ्रैंकफर्ट पे हूँ और फ्रैंकफर्ट में जो मेरा हल्का है वहां से सोशल डेमोक्रेट का पार्टी का उम्मीदवार मुझे बेहतर लग रहा है तो मैं उसको वोट दे दूंगा। और पार्टी मुझे अगर सोशल डेमोक्रेटिक अच्छी लगती है, क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक अच्छे लगते हैं, शेड्यू वाले, तो मैं एक वोट शेड्यू को दे दूंगा और जो कैंडिडेट का वोट है वो मैं इनको दे दूंगा। ये सारे वोटों की कैलकुलेशन होने के बाद फिर वोट तकसीम होते हैं कि हाँ भाई किस पार्टी ने कितने % वोट दिए। उस हिसाब से आपको उस पार्टी के नुमाइंदे जो है वो नेशनल असेंबली में या सूबाई असेंबली में पहुंच जाते हैं। लेकिन ये है कि पार्टी को पहले अनाउंस करना पड़ता है कि हाँ हमारे डायरेक्ट कैंडिडेट्स ये होंगे और हमारे जो पार्टी कैंडिडेट्स हैं जो पार्टी के वोट के थ्रू आएंगे वो ये होंगे, ताकि लोगों के इल्म में हो कि भाई कौन से कैंडिडेट पार्टी जो है वो खड़ी कर रही है। इसी तरह शैडो काबीना जो है वो भी अनाउंस करनी पड़ती है। जो स्पिट्सन कैंडिडेट है जिसे कहते हैं आप चांसलर कौन बनेगा, वजीर आज़म समझ लें, उसके लिए भी हर पार्टी को, चाहे वो कितनी छोटी पार्टी हो, अपना एक नुमाइंदा इंतखाबात से पहले लाना पड़ता है, अनाउंस करना पड़ता है कि हाँ जी ये बंदा हमारी पार्टी का जो है वज़ीर आज़म मतलब अगर हो गए तो ये बंदा हमारा तरफ से वज़ीर आज़म होगा। हालांकि सबको पता है कि उससे मुंतखब नहीं होना होगा, एक छोटी पार्टी है, लेकिन ये सिस्टम की बात है। तो इस लिहाज से जो है वो फिर बाद में जो वोट तकसीम होते हैं और आमतौर पे कोई भी पार्टी जो है वो बड़ी अक्सरियत हासिल नहीं कर सकती। सारी पार्टियां जो है वो 30% से नीचे रहती हैं। इसलिए जर्मनी में हमेशा जब से हम देख रहे हैं इत्तेहादी हुकूमत बनती है, किसी को 2 पार्टियों को 3 पार्टियों को साथ मिला के तो फिर हुकूमत बनानी पड़ती है। उसके लिए फिर बाहर गुफ्तो शनीद होती है, फिर अपना अपना मौक़िफ़ सामने रखते हैं और जो कुछ इंतखाबात में वादे किए हुए होते हैं
ان کو سامنے رکھ کے ایک لائحہ بنایا گیا تھا کہ ہاں جی ہم یہ کر سکتے ہیں، یہ نہیں کر سکتے. اگر ایک پارٹی نے یہ کہا ہے کہ جی میں اگر اس پر سے دھار آ گئی تو میں جو بچوں کے لیے امداد ملتی ہے ماہانہ وہ میں 200 کے بجائے 300 کر دوں گی اور وہ الیکشن نہیں جیت سکتی. پھر وہ جب کسی اتحادی بنتی ہے کسی پارٹی کی تو پھر ظاہر ہے اس کو 300 والی بات سے پیچھے ہٹنا پڑتا ہے، پھر کہیں نہ کہیں کمپرومائز کرنا پڑتا ہے. تو اس لحاظ سے یہ سسٹم جو ہے جرمنی میں رائج ہے. اور ان میں کے جو سسٹم ہے اس کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ لڑائی جھگڑا نہیں ہوتا یہاں پہ. ایک تو نہ انتخابات کے دوران اور نہ ہی انتخابات کے بعد. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کسی کو ملک دشمن نہیں سمجھتے ٹھیک یا کسی پہ ملک دشمن ہونے کا الزام نہیں لگا. کبھی بھی کسی بھی انتخابی مہم میں کتنا ہی آپ جوش نکال لیں، کس پارٹی کے خلاف بولیں، پارٹی کا جو انتخابی منشور ہے اس کے خلاف تو بولیں گے لیکن شخصیات پہ یہ لوگ نہیں اترتے. زبردست. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تعلیم یافتہ لوگ ہیں، اس لیے یہ تو کہہ دیں گے کہ بھئی سوشل ڈیموکریٹک نے جو یہ بات رکھی ہے یہ پورا کر کے نہیں دکھا سکتے، اس لیے کہ یہ وجوہات ہیں جی یہ صرف انتخابی نعرہ ہے. اس قسم کی گفتگو میں وہ اپنا غصہ نکال لیتے ہیں لیکن کبھی ایک دوسری شخصیات کے اوپر ذاتی اٹیک نہیں کرتے اور کسی کو دشمن تصور نہیں کرتے. کسی سیاستدان کو، کسی سیاسی پارٹی کو یہ نہیں کہا جاتا کہ یہ فلانے کا ایجنٹ ہے، یہ فلانے کا ایجنٹ ہے. اور اس کی وجہ یہی ہے کہ بعد میں جب انتخابات کا رزلٹ آتے ہیں تو پھر کس پارٹی نے کس کے ساتھ اتحاد کر کے حکومت بنانی ہے یا اس لیے مخالف میں بیٹھنا ہے، یہ اس صورتحال میں اگر اس قسم کی باتیں کی بھی ہوں اس سے رنجشیں بڑھتی ہیں تو وہ لازمی ایسا رویہ اختیار رکھتے ہیں کہ بھئی بات جو ہے وہ بن جائے. اور یہ ضروری ہے، جرمنی میں جو ہم نے دیکھا 50 سال میں کہ کچھ بھی ہو جائے حکومت بہرحال تشکیل دے دی جاتی ہے، چاہے دونوں پارٹیوں کے منشور میں کتنا بھی ڈفرنس ہو، پھر وہ اپنے ایک دوسرے کے اپنے موقف سے پیچھے ہٹ کے ایک مشترکہ جو ہے موقف اپنا لیتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ حکومت بن جاتی ہے. جیسے کہ اس وقت چانسلر کی حکومت جو ہے وہ سوشل ڈیموکریٹ اور کرسچن ڈیموکریٹ جو ہے، حالانکہ دونوں کے جو منشور ہیں بالکل الگ الگ ہیں. اور ایک جو ہے وہ سرمایہ کی پارٹی ہے جو کرسچن ڈیموکریٹ ہے اور جو سوشل ڈیموکریٹ ہے وہ مزدوروں کی پارٹی ہے. لیکن ایسے صورتحال بن گئی تھی کہ بھئی شاید دوبارہ الیکشن کروانا پڑ جائے تو اس کی طرف وہ نہیں گئے اور آخر انہوں نے یہی کر لیا کہ بھئی آپس میں اتحاد کر کے تو حکومت بنا لی گئی. اور دوسرا جرمنی کے جمہوری سسٹم میں جو سب سے اچھی بات ہے وہ یہ ہے کیونکہ پارٹیوں کی آپس میں جو فرق ہے وہ 18-19-20 18-20 کا ہوتا ہے، کہیں 2 سیٹیں کسی کی زیادہ ہیں، 4 سیٹیں کسی کی زیادہ ہیں اور تو اس لیے قانون سازی کے اندر جو ہے وہ مشکل پیش آتی ہے. اگر ایسی صورتحال پیدا ہو جائے تو یہ چپ کر کے جو آئینی عدالت ہے اس سے مشورہ لے لیتے ہیں اور جو آئینی عدالت کہہ دے اس کے اوپر پھر سب عمل کرتے ہیں. اس میں کوئی جھگڑے والی بات نہیں ہے کہ یہ وہ یہی سمجھتے ہیں کہ یہ غیر جانبدار ادارہ ہے، ملک کے قابل ترین لوگ جو ہیں ہم نے یہاں اپوائنٹ کیے ہوئے ہیں اور جو وہ بات کہہ دیں وہ پھر پارٹی جو ہے وہ مان جاتی ہے. اور اس معاملے میں کئی مثالیں ہیں جس میں اینجلا میرکل کو بھی پیچھے ہٹنا پڑا اور ہیلمٹ کول کو بھی کئی دفعہ پیچھے ہٹنا پڑا اور انہوں نے جو ہے وہ آئینی عدالت کی بات مان کے اور ووٹنگ اسی طرح رائج کر دی جس طرح کے آئینی عدالت نے کہا ہوا ہے. جی آئینی عدالت سے مراد ججز بھی ہیں جس طرح ہماری سپریم کورٹ، یہی مطلب ہے تاکہ نہیں یہ آئینی عدالت ہے جو صرف اس قسم کے مقدمے سنتی ہے. یہ کالسرو میں بیٹھتے ہیں اور ان میں ضروری نہیں ہوتا کہ اس میں جو لوگ اپوائنٹ ہوں وہ پریکٹس کے جج وکیل رہے ہوں. ان میں زیادہ تر وہ ہوتے ہیں جنہوں نے کتابیں لکھی ہیں قانون کے پروفیسرز رہے ہوئے ہیں یا پھر ججز ہیں جو بہت ہی ہائی پیمانے پہ جا کے ہائی کورٹوں میں اور سپریم کورٹوں میں غیر معمولی شہرت پا لیتے ہیں جن کے فیصلے ان کو جو ہے لگایا جاتا ہے. تو جس طرح آپ نے فرمایا کہ ایک دوسرے کے اوپر دشمنی کا الزام نہیں لگاتے، تو بعض ملکوں میں تو غداری کا الزام لگا لیا جاتا ہے. اگر یہ خدا نہ خاصا یہاں ہو جائے تو اس کے لیے کیا پھر رد عمل آئے گا؟ نہیں یہاں نہیں ہوگا. دیکھیں یہ کلچر کی بات ہے، ہمارا ایشیائی کلچر کیونکہ ووٹر ہمارا پڑھا لکھا نہیں ہے آپس میں. اگر ہم پاکستان کو دیکھ لیں تو وہاں پہ جو کینڈیڈیٹ کھڑے ہوتے ہیں چاہے گوجرا میں کھڑا ہو چاہے فیصل آباد میں کھڑا ہو ان کی پہلے سے آپس میں دشمنیاں چل رہی ہوتی ہیں.
وہ پہلے سے ایک دوسرے کا مخالف ہوتا جی ہے، اور اس سیاسی مخالفت میں آ کے وہ اور زیادہ بڑھ جاتی ہے، تو پھر مار کٹائی تک یہ الزام درج تک بات پڑ جاتی ہے. جی یہاں بہر تعلیم یافتہ ماحول ہے، یہاں ایسی بات نہیں ہوتی اور نہ ہونے کا امکان ہے کہ ایک دوسرے پر اس قسم میں الزامات کیچڑ اچھالی جائے. تو ایک اور بتا دیجیے گا کہ حکومتیں جو اداروں میں دخل اندازی کرتے ہیں کہ جو ترقیاتی منصوبے ہوتے ہیں انہیں وہ روک دیتی ہیں جس طرح دوسرے ملکوں میں ہوتا ہے؟ نہیں، حکومتیں دیکھیں، یہاں جو حکومت ہے، جو بھی صوبائی حکومت ہو یا مرکزی حکومت ہو، جی وہ فل پاور کے ساتھ کام کر رہی ہوتی ہے، جی اور جو سول سروس جو بھی وہاں لگے ہوئے ہو وہ کسی قسم کی مداخلت نہیں کرتے. جی وہ سول سروس جو ہے وہ پابند ہے جی حکومتی فیصلوں کی، جی حکومتی وزراء کی، جی اور جو سیاسی کمیٹیاں فیصلہ کرتی ہیں ان کے اوپر سول سروس جو ہے وہ عمل کرتی ہے. جی یا یہ ایسا ماحول نہیں ہے کہ سول سروس جو ہے وہ دبا لے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو سیاستدان ہیں وہ خود پڑھے لکھے لوگ ہیں جی اور ان کی جو بات جو ہے وہ تسلیم کی جاتی ہے. تو یہاں کے وزراء پہ بھی یا جو ممبران پارلیمنٹ ہیں ان کے اوپر بھی کچھ الزام لگ جاتا ہے، کسی زمانے میں یہ کہہ دیتے ہیں کہ انہوں نے یہ فلاں کا پرچہ دیکھا تھا یا نقل کی تھی، تو وہ اس پہ تو وہ استعفیٰ بھی دے دیتے ہیں. یہاں اس قسم کا الزام تو نہیں لگتا کہ وہ اس نے پرچہ دیکھا تھا. جی ہاں یہ ہو جاتا ہے کہ بھئی کسی نے کسی کو فائدہ پہنچایا ہو، جی کسی اپنے دوست کو. جی تو اب دیکھیں جرمنی کا جو چانسلر تھا ولف، جی جس نے جو پہلا آدمی تھا جس نے کہا تھا کہ اسلام جو ہے وہ جرمن سوسائٹی کا حصہ ہے، جی حالانکہ اس پہ تنقید بھی کی گئی. وہ بیچارہ اپنا پیٹ پورا نہیں کر سکا جی صرف اس لیے کہ اس نے جو قرضہ ہے اپنے مکان کے لیے جی وہ کسی ایسی جگہ سے لے لیا تھا جہاں سے اس کو سستا پرووائڈ کیا گیا، جس میں جو انٹرسٹ ہے جی وہ اس کو کم دینا پڑا تھا. جی اور وہی بات جو ہے اس کے لیے لے انہوں نے کہا جی مارکیٹ سے قرضہ کیوں نہیں اٹھایا؟ جی جس بندے نے اس کے لیے قرضہ ارینج کیا ہے اسے یقیناً اس سے کوئی نہ کوئی فائدہ اٹھایا ہے. جی یہ بات اتنی بڑی کہ اس کو استعفیٰ دے، اس نے خود ہی استعفیٰ دے دیا. تو عام طور پہ جب بھی کوئی ایسی بات اٹھتی ہے تو جس کے خلاف اٹھے وہ اس لیے کہ بھئی جو انویسٹیگیشن ہونی ہے وہ غیر جانبدار ہو اور اس میں کسی قسم کا یہ نہ آئے کہ جی پریشر استعمال کیا گیا، وہ خود ہی استعفیٰ دے کے تو سائڈ پہ ہو جاتے ہیں. تو جس طرح بھی آپ نے کہا ابھی بھی یہ جو کووڈ-19 آیا ہے جی اس کے اندر بہت سارے جو ممبران اسمبلی تھے جی ان کو سیٹ چھوڑنی پڑی تو ان پر الزام لگ گیا تھا. تو انہوں نے یہ ماسک ہے یہ سپلائی کرنے کی کمپنیاں کھول لی تھی جی جی یا کھلوا دی تھی اپنے چیزوں کو. تو وہ بات بھی جو ہے حالانکہ ان میں کوئی بےایمانی نہیں تھی، لیکن یہ کہ لوگوں نے پسند نہیں کیا کہ انہوں نے موقع سے فائدہ اٹھا کر جو ہے وہ ایک پیسے کمانے کی کوشش کی ہے، بجائے اس کے کہ عام آدمی سے فائدہ اٹھاتا. انہوں نے اپنا اثر رسوخ استعمال کر کے تو یہ پارٹیاں کھولی. اسی طرح جو سوئٹزرلینڈ کا جو سینٹرل بینک ہے جی اس کا جو چیف تھا، جی پریزیڈنٹ تھا، اس کو چھوڑنا پڑا، سیٹ چھوڑنی پڑی اس لیے کہ اس کی بیوی نے صرف ایک دن پہلے جو ہے وہ پیسے چینج کروا لیے تھے اور جبکہ ریٹ جو ہے وہ گرنے والا تھا. جو تو یہی بات اس سے گلے پڑ گئی اور لوگوں نے پسند نہیں کیا، اس کو پریشر میں آپ استعفیٰ دینا پڑا. تو اس لیے یہاں بڑی بڑی باتوں پہ ہوتی ہے، یہ چھوٹی بات کے بھی اس نے نقل مار لی وہ کر لی، سب کچھ سمریاں موجود نہیں ہے. تو جس طرح آپ نے کہا کہ ایک دوست نے کہہ دیا کہ اسلام یہاں جرمنی کا حصہ ہے، تو آنے والے دنوں میں کوئی اس کے مقابل رد عمل بھی ہو سکتا ہے کبھی، کیونکہ اب تو بنتا جا رہا ہے اسلام حصہ جرمنی کا. دیکھیں جرمنی کے اندر ہر بات مطلب ہر ادارہ اس بات کو تسلیم کر رہا ہے جی کہ جرمنی کا ہر جو 7واں یا 8واں آدمی ہے وہ امیگریشن بیک گراؤنڈ سے ہے، جی اور آگے آ کے یہ چیز اور بڑھے گی. جی جرمن شادیاں نہیں کرتے، جرمن بچے پیدا نہیں کرتے. جی جو امیگرینٹ لوگ ملکوں سے آ رہے ہیں، امیگریشن لے کے یہاں لوگ آ رہے ہیں، جی منتقل یہاں کے آباد ہو رہے ہیں، جی وہ باہر اپنے کلچر کے لحاظ سے شادیاں کرتے ہیں، ان کے بچے پیدا کرتے ہیں، جی ان کے بچے یہ پڑھ رہے ہیں. ان کو جرمن سوسائٹی نے اس بات کو ریلائز کر لیا، جی کم از کم ریاست نے یقیناً ریلائز کر لیا کہ بھئی اگلا مستقبل جرمنی کا انہی ہاتھوں کے اندر ہے. جو امیگرینٹ کے بچے ہیں جنہوں نے ہمارے اسکولوں میں پڑھا ہے، ہماری یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کی ہے، اور اگلا جرمنی انہی کے ہاتھوں میں جا رہے ہیں. اس لیے یہ اب سوال باقی نہیں رہا کہ بھئی کون کس کا حصہ ہے. اب سب جرمن اس بات کو تسلیم کر چکے ہیں کہ بھئی آگے
آگے سوسائٹی جو ہے وہ مکس سوسائٹی جرمنی کی ہوگی. تو آنے والی حکومتیں جو ہوں گی یا انتظامیہ ہوگی تو غیر ملکیوں کے ساتھ کیا سلوک کریں گی؟ ان کو رہنے کے حقوق دیں گی کچھ کو، یا جو ان کا نعرہ اس وقت یہ ہے کہ غیر ملکیوں کے خلاف؟ دیکھیں جب آبادی کے اندر ہر چھٹا آدمی امیگرینٹ ہوگا تو کون نکال دے گا؟ جی یہ تو امیگرینٹ کے اوپر ہے کہ وہ جرمن کا جو کلچر ہے اس کو بدلنے کی کوشش نہ کریں. جی یہ جرمن کو قبول نہیں کیا ابھی بھی جی کہ ہمارے کلچر کو کوئی آ کے ختم کرتے ہیں. تو اس لیے وہ یہی کہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ آپس میں ملٹی کلچر مکس جرمن کے ساتھ زیادہ مکس ہو تاکہ ہمارا کلچر جو ہے وہ قائم رہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ آہستہ آہستہ جرمنی کی جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کے اندر امیگرینٹ لوگ جو ہیں یا ان کی اولادیں ہیں وہ اپنی پوزیشن سنبھال رہی ہے. جیسے گرین کے اندر وہ تو طارق وزیر جو تھا ایرانی ہے، اور بھی کئی ہیں. اب تو آگے نیشنل اسمبلی کے اندر ممبر بن کے ہوئے. تو آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ تعداد بڑھ جائے گی تو پھر جرمن کلچر جو ہے کلچر تو قائم رہے گا، لیکن باہر کا جو جرمنی کا جو طرز حکومت ہے اس میں امیگرینٹ بچوں کا دخل جو بڑھ جائے گا. اس لیے جو ان کے سیاسی پارٹیوں کے اندر ہماری بدت زیادہ ہوگی. تو جو موجودہ پارٹی ہے برسر اقتدار، ان کے جو نامزد وزیر اعظم ہیں چانسلر، انہوں نے ان کی طرف ایک بیان منسوب ہو گیا کہ غیر ملکیوں کے خلاف انہوں نے کچھ کہا ہے، تو اگر آپ کے علم میں ہو تو؟ نہیں دیکھا، انہوں نے غیر ملکیوں کے خلاف کچھ نہیں کہا. انہوں نے صرف یہ کہا ہے کہ جو سزا یافتہ جو جرم کرنے والے غیر ملکی ہے اس کو ہم یہاں نہیں رکھیں گے. ٹھیک. اور یہ بات کی صحیح ہے کہ جو ملک کے اندر جرائم کا اضافہ ہو یا جرم کرے تو اس کو ملک اپنے پاس کو رکھے. کہنے کا مقصد یہی تھا کہ بھئی جو جرائم کی تعداد بڑھ رہی ہے، جو جیلیں ہیں جرمنی کی ان کے اندر ہر جیل کے اندر امیگرینٹ لوگوں کی تعداد زیادہ ہے، تو اس کو حوصلہ شکنی کرنے کے لیے انہوں نے یہ بات کہی ہے. تو جو اس میں ان میں یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ اگر ایس پی ڈی اور سی ڈی یو کی دونوں پارٹیاں متفقہ چلا رہی ہیں تو صدر جو سے ہیں وہ پھر دوسری پارٹی سے لے لیتے ہیں اگر وزیر اعظم برسر اقتدار پارٹی کا ہے تو. ہاں، اس لیے کہ باہر دوسری پارٹی کے ساتھ مل کے حکومت میں آئی ہے تو اس کو کوئی نہ کوئی بڑا ہوتا ہے دینا پڑتا ہے. ہر جگہ دنیا میں یہی ہوتا ہے. تو ایک جو پارٹی نئی اٹھی ہے چند سالوں سے، اے ایف ڈی، اس کا ہم کیا دیکھیں گے آنے والے دنوں میں؟ کوئی کردار ہوگا؟ کیونکہ یہ دیکھیے وہ ان کا نعرہ یہ ہے کہ جرمنی جو ہے صرف جرمنوں کے لیے ہے. جی. اور یہ نعرہ لے کے اٹھے ہوئے ہیں، اور ان کا دباؤ جو ہے وہ یہ کام کر جاتا ہے کہ جو امیگریشن کی پالیسیز میں حکومت بعض جگہ نرمی دکھانا چاہتی ہے وہ نہیں دکھا سکتی. تو جو انتہا پسند جرمن ہیں جو وہ باہر اس پارٹی کو پسند کر رہے ہیں، ان کو ووٹ دے رہے ہیں، لیکن ان کی ابھی ایسی تعداد نہیں ہے کہ وہ ان کو کسی اتحاد کا حصہ بنے. انہیں باہر مخالفت مطلب وہ اس میں مخالف میں ہی رہنا پڑے گا. تو چانس تو یہی نظر آ رہا ہے کہ جس طرح کے حالات ہیں کہ یہی حکومت دوبارہ حکومت بنائے گی مل جل کے، لیکن کوئی اپ سیٹ ہو سکتا ہے اگر آپ کے ذہن میں کوئی ہو جو حالیہ ضمنی انتخاب یا ویسے صوبائی انتخاب ہوتے ہیں تو اپ سیٹ نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں جو فری ڈیموکریٹک پارٹی ہے وہ کافی عرصے سے پیچھے چلی گئی تھی. وہ اب جو پیچھے الیکشن ہوا اس میں پوزیشن کافی بہتر ہوئی ہے. اس طرح گرین پارٹی کی پوزیشن پہلے سے بہتر ہوئی ہے، اور جو بڑی پارٹی ہیں ان کے ووٹ پہلے سے کم ہوئے ہیں. اس لیے توقع تو یہی کی جا رہی ہے کہ ایک ایسا رزلٹ سامنے آئے گا جو غیر متوقع ہوگا. تو یہ ایف ڈی پی آپ کا مطلب ہے جو پیچھے چلی گئی تھی اب تھوڑا سا آگے آ رہی ہے؟ ہاں جی. تو ڈیموکریٹک ان کو کافی لبرل پارٹی ہے جی، اور غیر ملکوں کے لیے بھی، اور ان کی پالیسیز بھی کافی لبرل ہوتی ہیں. تو اصل میں بات یہ ہے کہ جرمنی کے اندر سیاستدان پیدا ہونے بند ہو گئے. اب کسی بھی بڑی پارٹی کے اندر جو ہے نا کوئی جسے کہتا ہے نا آؤٹ کلاس بندہ وہ سامنے نہیں ہے ابھی اس وقت بھی. اور جو پرانے سیاستدان جس قسم کے تھے اس قسم کی نئی نسل میں لوگ سیاست میں نہیں آ رہے. موجود تو ہے سوسائٹی کے اندر لیکن سیاست میں حصہ نہیں لے رہے، جس کی وجہ سے کوئی ایسا آؤٹ اسٹینڈنگ بندہ نہیں آیا. جیسے گرین پارٹی میں اب جو خاتون آئی ہیں وہ کافی پاپولر ہوئی ہیں. انہوں نے جو انٹرویوز وغیرہ دی ہیں، جو مباحثے کیے ہیں، ان سے کافی نمایاں کے سامنے آئی ہے، لوگوں نے پسند کیا. تو اس طرح جو سیڈو پارٹی ہے
उसके अंदर भी जो एक बंदा था, लेकिन ये है कि वो गैर मुल्कों के बहुत ज्यादा खिलाफ था, इसलिए पार्टी ने उसको कैंडिडेट जो है वो नहीं बनाया। तो क्योंकि जिस तरह आपने कहा कि अब यहाँ सियासतदान पैदावार नहीं हो रहे पॉपुलर, तो मुआशरे में तो हैं, तो 2-4 नाम बताइएगा ताकि दुनिया को पता चले कि यहाँ किन किन नामवर शख्सियात ने हुकूमत की है और नाम कमाया। नहीं, देखिए अब इस वक्त फ्रीडरिश मैर्ज जो है जी, वो एक नुमाया शख्सियत है, बहुत काबिल आदमी है, जी, लेकिन CDU के अंदर जो क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक पार्टी है उसमें वो कैंडिडेट के तौर पर खड़ा हुआ था चांसलर के, लेकिन उसको वोट इसलिए नहीं पड़ा कि वो गैर मुल्कों के खिलाफ एक सख्त मौक़िफ़ रखता है, और पार्टी ने पसंद नहीं किया, और एंजेला मर्केल ने भी उसको सपोर्ट नहीं किया, सिर्फ इसी वजह से कि भाई वो बहुत ज्यादा गैर मुल्कों के खिलाफ है, तो इसलिए वो रह गया, वरना कहते हैं कि बहुत ज्यादा काबिल आदमी है। क्योंकि वक्त अब ख़त्म हो गया कि इंतखाब से पहले हम 2-4 प्रोग्राम आपसे ज़रूर करेंगे, और उम्मीद है कि आप हमें बताएंगे कि हम आपसे बल्दियाती इंतखाबात और बल्दियाती इंतज़ामिया का भी पता करेंगे कि यहाँ कैसे इदारे काम कर रहे हैं, सूबाई की भी बात करेंगे क्योंकि 16 सूबे हैं, फिर बुंडसाम का पता करेंगे कि जो मरकजी हुकूमत है, ये बड़ा दिलचस्प प्रोग्राम होगा। और आखिर में ये बता दीजिएगा कि जो हमारे पाकिस्तानी यहाँ नेशनलाइज हैं उनको वोट की अहमियत का क्या बताना चाहेंगे? आखिरी सवाल। देखिए, इस वक्त गैर मुल्की के वोट की बहुत अहमियत है जी। हर वो गैर मुल्की जिसने जनरल इमिग्रेशन ले ली हुई है, जनरल पासपोर्ट होल्डर है, उसको वोट का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए अपने, चाहे वो मर्द है चाहे वो औरत है, उसको वोट का इस्तेमाल करना चाहिए। और जो सियासत है, सियासी पार्टियां हैं, उनके अंदर कोई ना कोई किरदार जो है वो अदा करना चाहिए, क्योंकि मुस्तकबिल जो है इन्हीं लोगों का है। ये थी हमारे इरफान खान साहब की बहुत ही प्यारी बातें। 50 साल से तजर्बा रखते हैं, जर्मनी की ऊंच नीच देखी है, सारे हालात देखे हैं। इंशाल्लाह दोबारा इनसे तबसरा लेंगे, खास तौर पर जर्मनी के इंतखाब पे। आपका शुक्रिया। जुड़े रहिए 9 ब्रदर के साथ, फिर मिलेंगे नए प्रोग्राम के साथ। अस्सलाम वालेकुम।